बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद सादिया। और आज एक नए दिन के साथ नई नई खबरों के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट खबर यह है कि जनाब, ना हमारे यहाँ ट्विटर चल रहा है, ना आपके यहाँ एक्स चल रहा है। और ये कहने वाली बात है कि एक्स तक रसाई के मामलात हर किसी के ख़राब ही होते हैं, और इसमें हमारी हुकूमत ने काफ़ी अहम रोल अदा किया ये रियलाइज़ करवाने में कि एक्स एक्स ही होता है। तो जनाब, इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट का आज एक डिसीजन आया, और उन्होंने कहा कि भाई, लोगों को एक्स तक रसाई दी जाए। सोशल मीडिया ऐप्स और इंटरनेट की जो बंदिश है उसको ख़त्म किया जाए। तो लेट्स सी कब तक ख़त्म होती है, और हम दोबारा से कितनी आसानी के साथ एक्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी से रिलेटेड एक और ख़बर ये है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पर बहुत बुरे तरीके से जो है वो तौहीन मज़हब के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया ही पर, स्पेसिफिकली एक्स पर। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और ये ट्रेंड चलाने में कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। बदकिस्मती से जो पॉइंट है जिसकी बिना पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा को तौहीन मज़हब के हवाले से टारगेट किया जा रहा है, वो उनका एक फ़ैसला है जिसमें उन्होंने एक शख्स जो जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस था, उसको रिहा किया अदालत से। इसी हवाले से उनके केस को जो है वो मैनिपुलेट कर कर मीडिया पर डाला जा रहा है, और कहा जा रहा है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो दो स्पेसिफिक शिकें थी वो फैसले में से या कानून में से निकाल दी, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो दो शिकें जो है निकाली गई हैं, वो स्पेसिफिकली उस शख्स के केस के हवाले से थी, क्योंकि उसके ऊपर जब केस किया गया था वो 2019 का था, और जो अमेंड किया गया था लॉ वो 2022 का था। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती से जब हम फॉलोअर्स की बात करते हैं तो, और अंधी तकलीद की बात करते हैं, जिसको हम हमेशा सियासत में भी ये बात करते आए कि सियासत में अंधी तकलीद जो है वो हमेशा से मुआशरे के बिगाड़ का बाइस बनी है। और इसी तरह से अभी अभी आप देखिए कि ये फैसला और इसके खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले लोगों में से शायद 2% ऐसे होंगे जिन्होंने फैसले को एक नज़र देखा होगा। आप पढ़े बगैर, जजमेंट को अंडरस्टैंड किए बगैर, जस्ट वो अंधी तकलीद में चंद लोगों के पीछे लगकर मुआशरे को मज़ीद बिगाड़ का बाइस बना रहे हैं। मैं इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जड़ावाला वाक़या हुआ, पंजाब में हुआ था, और आप यकीन कीजिए कि वो एक ऐसा खौफनाक किस्म का वाक़या था कि हम जब अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलकर बैठते थे, क्योंकि यहाँ पर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके साथ मिलकर जड़ावाला जाया भी गया, वहाँ सामान भी भिजवाया गया, जितनी हेल्प हो सकती थी की गई। लेकिन स्टिल आपको एज़ एन मुस्लिम जो है वो अपनी अक़लियती बरादरी को, माइनॉरिटी फ्रेंड्स को मिलते हुए खुद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था उस वाक़ये के बाद। और ये पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले भी पाकिस्तान में आपने देखा कि ब्लास्फेमी का जो है वो इल्ज़ाम लगाकर आप किसी को भी जो है वो कत्ल करने के लिए वाजिब करार दे देते हैं। एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो मुझे कम से कम बहुत अच्छा लगता है। किसी शायर ने कहा था कि आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। तो हजूर, जिस रिलीजन के आप पैरोकार हैं, उस रिलीजन को ज़रा एक दफ़ा सिर्फ उस मज़हब को जाके स्टडी कर लीजिए। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ी खूबसूरत बातें कहीं, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त हवाले भी दिए हैं इस हवाले से। अगर आपने वाकई काज़ी साहब की हियरिंग सुननी है तो मौजूद है उनके क्लिप्स, तो आप वो भी देखिए कि जिस मज़हब के आप पैरोकार हैं, वो मज़हब कभी भी गर्दन पर छुरी रखकर किसी से इस्लाम कबूल नहीं करवाता। और जब हम पाकिस्तान ही की बात करते हैं, तो पाकिस्तान जब बना था तब भी ये बात बड़ी वाज़ेह डिक्लेयर की गई थी कि यहाँ पर तमाम मज़हबी अक़लियतों को उनके वो हकूक़ जो है वो हासिल होंगे जो मुसलमानों को
انڈیا میں یا بھارت میں حاصل نہیں تھے، جس کی بنا پر آپ نے دو قومی نظریے کو جنریٹ کیا اور آپ نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ تو یہاں مذہبی اقلیتیں اپنے مذہب کی تقلید میں، اس کی پریچنگ میں، اپنے جو ہے وہ ریلیجس جو ان کی اسپیسیز ہیں وہاں پر جانے میں آزاد ہوں گی۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم سوشل میڈیا کو جو ہے وہ پولرائز زیادہ کر رہے ہیں، اور نیگیٹو چیزیں، فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، یہ سب اس کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ فیکٹس پر بات کرنے والے لوگ چند رہ گئے ہیں، اور قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اس کی جتنے بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ واپس آتے ہیں جناب، حکومت سازی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے پنجاب کی جو ایک خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جناب پنجاب میں پنجاب کابینہ ایکسپیکٹڈلی کل جو ہے اپنا حلف اٹھا لے گی۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے پنجاب کے حوالے سے اپنا ایجنڈا پیش کر دیا ہے کہ وہ پنجاب میں کیا کیا ریفارمز لانا چاہتی ہیں، اور اس ایجنڈے میں جو ہے بغیر سود قرضہ جات شامل ہوں گے۔ 5 آئی ٹی سٹیز بنانے کے حوالے سے وہ بڑی پیشنیٹ ہیں کہ ہم 5 سالوں میں 5 آئی ٹی سٹیز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بنائیں گے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع ملیں گے۔ تو ہوپ فلی جن آئی ٹی سٹیز کی یہ بات کرنی ہے اس دوران انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا جائے گا۔ نظام تعلیم میں اصلاحات ایز یوزول یہ اس میں بھی شامل ہے۔ خواتین کے لیے روزگار اور محفوظ ماحول، اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب مریم نواز کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ وہ پنجاب میں ایز این فرسٹ فیمیل سی ایم آئیں گی، تو ایک انڈرسٹوڈ ریالٹی یا ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ خواتین کے حوالے سے یہ ضرور رہی کہ شاید اب کہیں نہ کہیں پرائورٹیز دی جائیں اور خواتین کو بھی کہیں نہ کہیں ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہے کہ روزگار اور محفوظ ماحول، اور اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اب آگے پنجاب حکومت کیا پلان کرتی ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو ہے بنیادی ہیلتھ مراکز جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، شاید صرف نام کا ہی کام کر رہے ہیں، تو وہ پیشنیٹ ہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ ان کو دوبارہ دیکھیں گی، اور اس کو جو ہے مزید اس پہ کام کیا جائے گا۔ ستھرا پنجاب، کلین پنجاب کے حوالے سے ہوگا، محفوظ پنجاب، اس پہ کیا ریفارمز کی جائیں گی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ ٹریفک مینجمنٹ کا جدید نظام، یہ ہے ایک امپورٹنٹ چیز، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں، اسپیسیفکلی لاہور کے حوالے سے، کیونکہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے جو ٹریفک ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہے انوائرمنٹ کو پولوٹیڈ کرنے کے حوالے سے۔ تو لیٹس سی اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ برین کہاں تک کام کرتا ہے، اور وہ اس میں کیا امیزنگ قسم کی ریفارمز لے کر آتی ہیں کہ ہم ٹریفک کو بھی مینیج کر سکیں، اور وہ ٹریفک مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری انوائرمنٹ کی پروٹیکشن میں بھی کہیں نہ کہیں ہیلپ فل ہو سکے۔ اگین جناب پنجاب اگر آئے تو پنجاب میں آپ ایگریکلچر کو اگنور نہیں کر سکتے، تو مریم صاحبہ کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ زرعی شعبے میں انقلاب لایا جائے گا۔ وہ انقلاب دیکھتے ہیں کس طرح سے آتا ہے، کیونکہ ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں کسانوں نے بڑا پروٹیسٹ شروع کیا ہوا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے اگر ہم کسانوں کی بات کریں تو بدقسمتی سے ہمارے دیہات پنجاب میں ابھی تک ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی موجود نہیں ہے، اور جب انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی واٹس ایپ گروپس بھی بنا لیں جو کہ ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں کسانوں کو انرول بھی کیا ہوا ہے، لیکن جناب آپ جو بھی میسج وہاں بھیجیں گے تو جس میکسیمم دیہاتوں تک انٹرنیٹ ہی کی ایکسیس نہیں ہے، کسان پڑھا لکھا نہیں ہے، اویئر نہیں ہے، تو وہ آپ کا وہ جو اردو یا انگلش میں لکھا ہوا میسج ہے یا کوئی بھی میسج آپ ان تک پہنچا رہے ہیں وہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے بھی کیسے پہنچے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کی سبسڈی کے حوالے سے اگر کام کرتے ہیں تو وہاں پر کسانوں کو نارملی جو ہے وہ بایو میٹرکس اور یہ چیزیں کروانی پڑتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ پنجاب کا جو کسان ہے ان میں سے بہت زیادہ کسان ایسے ہیں جو اپنے تھمب امپریشن لوز کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو انسائٹ فلی دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ریفارمز کی ڈیفینیٹلی، اور کسان کو، چھوٹے کسان کو اس حوالے سے ہیلپ آؤٹ کرنے کی، سبسڈیز دینے کی بہت ضرورت ہے۔
اور جناب مریم نواز صاحبہ کا ایک اور بڑا مشن جو ہے وہ پنجاب میں ایئر ایمبولینس کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل ایک نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی تھی، اور اس نیوز کا جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ نگران حکومت نے جو ہے وہ کچھ کمپنیز کو جو میڈیسنز بناتی ہیں ان کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ وہ اپنی اس کی جو ہے وہ قیمتیں خود سے جو ہے وہ تعین کریں۔ اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے، وہ کتنی کمپنیز ہے، کتنی کمپنیز کی جو پرائزز ہیں وہ حکومت اپنے پاس رکھے گی، کتنیوں کو فری ہینڈ دیا ہے۔ لیکن مریم صاحبہ کی یہ جو ایئر ایمبولینس والی بات تھی، تو اس کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ایئر ایمبولینس آلدو بہت امپورٹنٹ اور بہت زبردست چیز ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ پہ رہتے ہوئے عام آدمی کو جو بیسک میڈیسنس چاہیے ہوتی ہیں، ایون جو فلو ہوتا ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، بچوں کو ڈائریا ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کامنلی جو ہے وہ ہر جگہ پر، ہر شہر میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ ایون آپ ابھی بھی دیکھیے تو پنجاب میں نمونیا کے کیسز بہت زیادہ ہیں، اور اس کی بنا پر بچوں کی ڈیتھ ریٹس بھی جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں پر بھی کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ غریب آدمی تک جو ادویات کی رسائی ہے، بنیادی ادویات کی رسائی ہے، وہ آسان بنائی جا سکے۔ تو جناب دیکھتے ہیں، کل پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھا رہی ہے، اور بات یہی کی جا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی کابینہ کے اندر ینگ جو چہرے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پنجابی کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج نگران حکومت نے جاتے جاتے ایک اور بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا ہے، اور جناب پنجاب حکومت نے آج جو ہے الاٹمنٹ لیٹرز دیے ہیں کچھ صحافیوں کو الحمرا کے اندر۔ تو بظاہر اس تقریب کے اندر ابھی صرف 10 صحافیوں کو ہی جو ہے وہ الاٹمنٹ لیٹرز دیے گئے ہیں پلاٹس کے، لیکن جو خبر ہمارے تک ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 140 کے لوگ قریب لسٹ ہے صحافیوں کی جن کو یہ پلاٹس دیے جائیں گے۔ پلاٹس دینے کی وجوہات کیا ہے اور ان کی اسکروٹنی کیسے کی گئی، اور یہ جو سرکاری پیسہ ہے یہ صحافیوں پر، اسپیسیفک صحافیوں پر کس طرح سے لٹایا جا رہا ہے، یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ چیک کریں، آپ کے سامنے فیکٹس لے کر آئیں کہ صحافیوں کی اسکروٹنی کیسے کی گئی، اور وہ جو ایک ایلیگیشن ابھی تک اس حوالے سے آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے ہی فیوریٹ لوگوں کو جو ہے وہ دیے ہیں پلاٹس وغیرہ، تو اس کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی ایک پلاٹس کی لسٹ چل رہی تھی جس میں ہمارے جو ابھی کے کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، ان کا نام بھی شامل تھا۔ ان کو ایک کنال کا پلاٹ جناب دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے اندر یہ پلاٹ دیا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیوریٹزم اور اپنے آپ کو نوازنے کی جو ایک ریت چلی آ رہی ہے وہ اب تک برقرار ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ خبر ہے جناب انفارمیشن کمیشن کے حوالے سے۔ جب ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو رائٹ ٹو انفارمیشن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اسی حوالے سے ہر پروونس کے اندر جو ہے وہ کمیشنز بنے ہوئے، اور کے پی میں بھی یہ کمیشن موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے کے پی میں جو چیف انفارمیشن کمشنر کی سیٹ ہے وہاں پر تو فرح صاحبہ موجود ہیں، لیکن جو کمشنرز کی سیٹس ہیں وہ 2019 اور 2022 سے وہ دونوں سیٹس خالی پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر اپوائنٹمنٹس کیوں نہیں کی جا رہی، کمشنرز کو اپوائنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، سلیکشن کیوں نہیں کی جا رہی، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک چھوٹی سی آپ کو ڈیٹیل یہ بتا دوں کہ کمیشن کے اندر جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس میں کم از کم 2 کمشنرز کا موجود ہونا، ان کے سگنیچر ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ابھی تک کی اپوائنٹمنٹس نہیں کی گئیں تو کمیشن کو ایک طرح سے غیر فعال کرنے والی بات ہی ہے یہ۔
تو اسی حوالے سے CPDI ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے ہیڈ ہیں مختار صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور اس پٹیشن میں انہوں نے یہی جو ہے وہ بات کی ہے کہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ان 2 پوسٹ کے اوپر کمشنرز کا اپوائنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ کمشنرز کیوں اپوائنٹ نہیں ہو رہے، یعنی ان کو اپوائنٹ نہ کرنا عام شہری کو جو ہے وہ ان کے فنڈامنٹل رائٹ سے دور رکھنا بھی ہے، اور دوسرا کمیشن کو ڈس فنکشنل کرنے والی بات بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپیل جو ہے سماعت کے لیے کب منظور ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کیا کتنی جلدی جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کمیشنز کہیں نہ کہیں عام آدمی کو ہیلپ کرتے ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو، گورنمنٹ باڈیز کو، پبلک باڈیز کو عام آدمی کے لیے جو ہے وہ آنسریبل بنانے کے حوالے سے۔ اور آپ اس کی ایک بہت بڑی مثال توشہ خانہ کیس کی صورت میں ہی دیکھ سکتے ہیں، جس کیس کے حوالے سے عمران خان کے اوپر سب سے زیادہ کنٹروورسیز جنریٹ ہوئی، اور وہ عدالت میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے، بلکہ توشہ خانہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے جو سوسائٹی کو شاید پہلے نہیں پتا تھا، تو یہ سب بھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے لا ہی کی مدد سے جو ہے سامنے آیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ KP کمیشن کے پاس 2 کمشنرز کب اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور وہ عام شہری کو معلومات تک رسائی میں کتنا سموتھلی آگے کام کر سکتا ہے، اور وہاں پر جو پینڈنگ اپیلز ہیں ان کے اوپر کتنی جلدی کام کرنا شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ جاتے جاتے پیغام سے صرف اتنا سا یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور آپ لوگ اس کو استعمال کریں، لیکن کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا کوئی بھی ایک میسج، کوئی بھی ایک ایکٹ ایسا نہ ہو جس کے ذریعے سے کسی کی بھی ذات کو تکلیف پہنچے، اور خصوصاً یہ جو ملک ہے ہمارا پاکستان، اس کی ذات اور اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی سوال ہے۔ سیاسی وابستگیاں ضرور ہوتی ہیں، لائکنگ ڈس لائکنگ ضرور ہوتی ہے، لیکن جوش کے اندر ہوش کو کھو دینا کسی بھی طرح کی جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے اور آپ کے کسی بھی ایک لفظ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ انسائٹ وتھ سعدیہ کے اس پلیٹ فارم سے جو آپ کا اور میرا تعلق ہے وہ بنا رہے گا صرف اسی صورت جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں گے، اسپیسیفکلی اس حوالے سے بھی کہ وہ ایسی کون سی اہم خبریں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تک آنی چاہیے۔ کیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ ہماری جو بھی اس وقت اہم خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے، تاکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں سوسائٹی میں، بہت سی ایسی فیک خبریں جو پھیل رہی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے۔ تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔